sallallahu alayhi wa sallam, and he was the most tolerant of all the people. In Medina to Munawwara, Yahud and Nasara, they lived there in Medina. The Christians lived in Medina. The Jews lived in Medina. He did not chase them out, nor did he force them to embrace Islam. They were protected people. Allah Ta'ala protected them, so he also protected them and allowed them to practice their way without any interference whatsoever. So now we have our young students in university and other places being confronted by these people who say they love Allah Ta'ala more than we do. How is it possible to love Allah Ta'ala while violating the very command of Allah Ta'ala? They say, oh young man, what is this dhikr? This is bid'ah. What? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. They say dhikr is haram. Our students on the campus are being attacked by these people. These people come to our universities and they attack our people. At the same time, our young Muslims living in the United States, sometimes there's confusion about, can I really be Muslim and be an American at the same time? This is your country. When I met Pierre Saab in '83, he talked about where are the Muslim police officers? Where are the Muslim doctors and lawyers? Where are the Muslims who will champion our position? We need our own people. They cannot speak for us. My challenge for the Muslim youth is to never turn your back on your deen. Do not forget who you are. You are the best of the people. Don't forget it. We're relying upon you to bring this to the next level. We have done what we can as your elders and seniors. We're holding this together so you can come and take it. Wallahi billah, this is what we're doing. We're looking for the young Nat Khan who can come and replace their older senior Nat Khan. We're looking for the young ulama who can come and spread and teach this deen in its proper manner with a strong Sunni aqidah. Because we are strong Sunnis. We hold firm to what we believe. So don't listen to this propaganda. You are Americans. This is your country. You're not going anywhere. Do not be intimidated by those who say go back to your country. This is be your origin or your family's origin, India or Pakistan or Sham, whatever, you're here now, which means you have obligations to this country. Your first obligation is to be an example of the best of the people. Oh young ladies, oh young men, you must be the example that the non-Muslims see so that they fall in love with this deen. Isn't this exactly what happened in Africa? When the Ashab al-Kiram, when they went into Africa, their da'wah was their example. The akhlaqi hasana, akhlaqi Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam. So this is my advice for you as your senior. Never forget who you are. Be proud of being Muslim. Be proud of being Hanafi. Be proud of being Qadri. Be proud of being Naqshbandi. Be proud of being Suhrawadi. Be proud of being Chistiyya. This is our tradition. Don't forget. We're counting on you to be the example. Give da'wah on the campus. And when those new Muslims accept Islam, don't think they're not real Muslims. Because our deen was carried on the backs of new shahadas. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, and Sayyidina Umar, all of the Sahabas were new shahadas. And look where they took us. And every one of us here, if we trace our lineage back, every one of us, at some point in our lineage, our parents accepted Islam, and we are here because of that. So be very careful about how you treat the new shahadas. Give them tarbiyah and give them what they need. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah, we have time for it, not later, inshallah. At the time of the ziyarah of Moe Mubarak, I think at that time you are going to present the Asma'ul Husna and Asma'ul Nabi sallallahu alaihi wasallam. So he will have another chance. Thank you so much for a great message for us. These days we are in need of this message. And also in January too, maybe we're going to need this message. And we will continue to have this type of message so we can be proud of whatever we are, alhamdulillah, to be proud. Nahi waqt sone ka bedar ho ja, nahi waqt sone ka bedar ho ja, bahut kho chuka ab to hoshyar ho ja.
زمانہ تلا ہے مٹانے پہ تجھ کو. تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، بڑے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں حضرت. زمانہ تلا ہے مٹانے پہ تجھ کو، تو اپنی حفاظت کو تیار ہو جا. مجاہد نہیں عیش و عشرت کا جویا، تعیش کے ساما سے بیزار ہو جا. تو کم آئیگی سے نہ ہو پست ہمت، خدا کی مدد کا طلبگار ہو جا. اگر ہے دو عالم کی دولت کا خواہاں، اگر ہے دو عالم کی دولت کا خواہاں، نبی کی محبت میں سرشار ہو جا. ہمارے درمیان ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن سے آپ سب واقف ہیں. ہمارے ہاں جو نائب جمعے کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہمارے امام بھی ہیں. تراویحوں میں بھی ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو سناتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پوڈیم پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں لمیٹڈ وقت کے اندر جو شاندار پیغام یہ ہمیشہ دیتے ہیں، اسی شاندار انداز سے آج بھی ہمیں اس پیغام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. میری مراد حافظ محمد سعید احمد نقشبندی صاحب ہیں. یہ ہمارے نوجوان عالم دین ہیں. اللہ رب العزت ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دین اسلام کی خدمات انجام دے سکیں. جناب حافظ محمد سعید احمد نقشبندی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی والحمدللہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام على سید الانس والجان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. بہت ہی عزت اور احترام کے لائق اسٹیج کی زینت ہمارے مہمانان گرامی فضیلت الشیخ شیخ حماد سلمہ اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے فخر السادات جناب علامہ سید عبد الحق شاہ صاحب دامہ ظلہ اور دیگر تمام مہمانان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم اپنے مہمانان گرامی کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے جو کہ کل جہانوں کا خالق ہے، اللہ رب العزت نے جتنی بھی اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوق اس کا تعلق زمین سے ہو، زمین کی تہ سے ہو
ہوا سے ہو، فضا سے ہو، آسمان سے ہو، عرش کی بلندیوں سے ہو، جتنی بھی رب کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کے حسن کو جب جمع کیا تو ساری مخلوق سے افضل حسن کا مجموعہ جو ٹھہرا اسے اشرف المخلوقات حضرت انسان کا لقب اسے عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ عزتوں کے تاج ہم نے انسان کو پہنائے۔ ساری کائنات کے حسن کا نچوڑ انسان، اور ساری دنیا کے سارے زمانوں کے انسانوں کے حسن کا نچوڑ وہ زمانہ جس زمانے میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز تھے، جسے سرکار نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، وہ زمانہ سارے زمانوں سے اچھا، وہ انسان سارے انسانوں سے افضل، اور ان کے حسن کا بھی جو نچوڑ ہے وہ ہے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ۔ اور انبیاء کرام جو 1,24,000 کم و بیش، ان کے حسن کا جو نچوڑ ہے وہ ہے اللہ کریم کے پاک رسول، اور رسولوں کے حسن کا جو نچوڑ ہے وہ ہے رسولوں کے سرتاج، نبیوں کے بادشاہ، نبیوں کے امام، سید الانس والجان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم کو جب اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق عظمی، اخلاق حسینہ، خلق کریمانہ اس پہ فائز فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اس آیہ کریمہ پر غور کیا جائے، عربی میں علا کا لفظ فوق بمعنی فوق، اوپر، علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تو اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا وَإِنَّكَ، بے شک ہم نے آپ کو لَعَلَىٰ، یقیناً اوپر، کس کے اوپر؟ خلق عظیم، خلق عظیم کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ بالخلق العظیم نہیں فرمایا کہ اخلاق کریمہ کے ساتھ نہیں، فرمایا خلق عظیم کے اوپر۔ یوں سمجھیے تفہیم کے طور پر، اگر اخلاق عظیمہ کسی بہت بڑے ڈھیر کا نام ہو تو اس ڈھیر کے اوپر، ڈھیر کی بھی چھت کے اوپر جو اخلاق ہوں گے جس کے، وہ اخلاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی اچھا اخلاق ہے، جس کو تم اچھا اخلاق سمجھتے ہو، رب کے نزدیک وہ اچھا اخلاق تب ہے کہ اگر وہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہے۔ اچھا اخلاق وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے خیرات ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آقا کریم کو اتنا حسن، اتنی شان، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، فرشتوں کے تم سردار ہو، رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے ہو، ساری دنیا تم نے دیکھی ہے، دنیا کے چپے چپے میں تم گھومے ہو، اے جبریل ذرا بتاؤ تو ہم کیسے ہیں؟ اب سرکار پوچھ رہے ہیں، جواب میں جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے آقا،
قبلت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا من افضل محمد. مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اے آقا میں نے شرق بھی دیکھے، غرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے، جنوب بھی دیکھے، پہاڑ بھی دیکھے، فضائیں بھی دیکھی، ہوائیں بھی دیکھی، زمین بھی دیکھے، آسمان بھی دیکھے. اے آقا کریم آپ کے حسن کی تاب یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کے نالین کریمین کو چومنا جبریل اپنی سعادت سمجھتا ہے. جس کے مبارک قدموں کے تلوے بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، وہ آقا کریم ان کی عظمت اتنی ہے، ان کی شان اتنی ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہ آیہ کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کوئی امتی اس کے اندر داخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی امتی ہیں وہ عام مومن ہوں یا عالم ہوں، فقیہ ہوں، محدث ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اوتاد ہوں، صحابی ہوں، تابعی ہوں، رب کا ارشاد یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم سب کو میں نے بھیجا اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرتا کون ہے. یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے آزمائش کی، امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہم نے کمانا ہے، کھیتی کرنی ہے، جو کریں گے یہ ہمارے لیے دنیا مزرع الآخرہ ہے. جو یہاں کریں گے، جو یہاں بیجیں گے، وہ وہاں جا کے کاٹیں گے. لیکن سرکار کے لیے یہ ارشاد نہیں ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ رسول کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے پیارے پیغمبر، تم جن رستوں پہ چلو گے عظمتوں کی چوٹیاں ان کو سلام کرے گی. تمہیں آزمائش کے لیے نہیں، تمہیں ماڈل بنا کے بھیجا ہے، تمہیں نمونہ کمال بنا کر بھیجا ہے، تمہیں حسن و خوبی کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. اب ہمارے نزدیک عزت اس کی ہے. اے پیارے آقا، جو تمہاری قدم بوسی کر لے، جو تمہارے قدموں سے، جو تمہارے دامن سے لپٹ جائے، جس کو تمہاری خیرات مل جائے، اللہ کے نزدیک اب عزت والا وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں جو عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے انسان جمع ہو کر عقل ساری جمع کر لی جائے، سارے زمانوں اور سارے علاقوں کے انسانوں کی، اور جمع شدہ عقلوں کو بلندی، رفعت، مرتبہ، مقام، شان، اس کے بارے میں ٹاسک دیا جائے کہ سوچو بلندی کیا ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں جہاں تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے انسانوں کی جمع شدہ عقلیں مل کر جب ان کے ہاں بلندی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی کہیں آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، احادیث، سیرہ، فقہ، سب کتابوں میں یہ موجود ہے. کل غلو فی حقہ تقصیر، کہ ہر مبالغہ، ہر تعریف کرنے والا جتنی بھی تعریف کر لے، جتنی بھی تعریف کر لے، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. علامہ بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے.
کوئی حد نہیں ہے۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یہ انسان امتی تو امتی، یہ تابعی صحابی تو صحابی۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول بھی ان کی بارگاہ میں کاسہ گدائی لیے ان کے خیرات کا سوال کرتے ہیں۔ آقا کریم کو اتنی عظمتیں جو عطا فرمائیں، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا کریم سے جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرما کر کل مخلوق کا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا رسول جو بنایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اے لوگو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اچھے اخلاق سکھاؤں، تمہیں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اے لوگو مجھے صرف زمین پہ چلتا ہوا مکے کی گلیوں میں نہ دیکھنا، عرش علا کی رفعتوں سے آگے، جہاں جبریل کے پر بھی آگے جانے سے جلتے ہیں، اس سے بھی آگے لامکاں کی انتہاؤں سے بھی آگے جاتا ہوا بھی دیکھنا۔ اے لوگوں مجھے صرف زمین میں کھاتا پیتا نہ دیکھنا، جو مجھے صوم وصال رکھ کر یہ میرا فرمان بھی آنکھ کھول کے سننا۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مانند ہو؟ میں جب سوتا ہوں رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں، رب کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے میرے آقا رسول ہیں، سب کے لیے۔ اگر میرے آقا کا عظمت یہ ہے کہ اگر زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کو اشارہ کریں تو چاند کے لیے فرض ہے کہ چاند میرے نبی کے اشارے سے شک ہو جائے۔ میرے آقا زمین پہ کھڑے ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں تو سورج کے لیے فرض ہے کہ کائنات کے نظام کو جو رب نے اسے والشمس تجری لمستقر لہا، جس مستقر پہ وہ چلتا ہے، اس سورج کے لیے فرض ہے کہ میرے آقا کے اشارے پہ واپس پلٹے۔ میرے آقا اگر کسی درخت کو پیغام بھیجیں تو درخت کے لیے فرض ہے جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ درخت کے لیے فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمان سن کر زمین کو چیرتا ہوا گھسیٹتا ہوا میرے آقا کی آگے قدم بوسی کر لے۔ میرے آقا اگر کسی پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آئے۔ اتنی عظمتیں، چونکہ وقت نہیں ہے کہ ان کا احاطہ کیا جا سکے، یہ ساری عظمتیں دے کر بھیجا اس لیے، فرمایا لوگو تمہیں اچھے اخلاق سکھانے آیا ہوں۔ رب نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں انسانیت سکھانے آیا ہوں۔ انسانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانیت سکھائی؟ میرے آقا جس زمانے میں آپ جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، زیادہ وقت چونکہ نہیں ہے، اس زمانے میں لوگوں کی اخلاقی حالت ایسی تھی کہ ان کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان تو نظر آتے تھے، انسانیت نظر نہیں آتی تھی، کہ چھوٹی چھوٹی بات پر صدیوں لڑائی اور اپنی زندہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا، یہ انسان اسے اپنا کمال سمجھا کرتا تھا۔ اس جب زمانے کے لوگوں کے اخلاق یہ تھے کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس ماحول میں آ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو جسے رب بیٹی کی نعمت سے نوازے
وہ اس بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اس کو اپنے گھر تک پہنچائے، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جہاں لوگ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہاں لوگ بیٹی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جہاں لوگ بیوہ کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، جہاں بیوہ غلام کی شکل میں، لونڈی کی شکل میں مارکیٹ میں بکا کرتی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیوہ ماؤں کو مارکیٹ میں غلاموں کی شکل میں بیچنے والوں، الجنت تحت اقدام الامہات، رب نے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ بہنوں کو بوجھ سمجھنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ جو کردار ادا کیا، وہ دنیا والوں کے لیے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف انسانوں کے لیے نہیں تھے، میرے آقا کا دین اخلاق، میرے آقا نے تو جانوروں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، لوگوں کبھی قربانی بھی کرنا ہو، جانور کو بھی رب کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہو، تو کہیں بھول کے بھی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ فرمایا کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ بخاری شریف کو اٹھائیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار عورت کہیں جا رہی تھی، رستے میں ایک جانور کتے کو دیکھا، پیاس کی شدت سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا کہ کنویں سے پانی نکالتی، اپنا جوتا اتار کر اور اپنی چادر کا جو دوپٹہ تھا اس کے پاس، اس کی رسی بنائی اور جوتے کو ڈول بنا کر کنویں سے پانی نکالا اور اس ایک کتے کو پلا دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ رب کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ میری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، میری رحمت یہ کیسے گوارا کرے کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ جو انسان دوسری مخلوق کے لیے رحمت کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جس کے لیے دوسروں کے پاس پیار ہے، جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو آپس میں پیار کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخلاق اس کے ہیں، اور فرمایا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ بندہ میری رحمت اس کو تلاش کر رہی ہوگی کہ وہ اچھے اخلاق والا آئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اسے جام کوثر کا پیالہ اسے عطا کروں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیکن پھر بھی ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں، یہ جو نعت پڑھتے ہیں نا، پڑھتے تو ہیں، ہمارے دلوں میں ضرور یہ نورانیت اور روحانیت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں، مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لفظوں کے پیچھے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ جذبات اپنی چیز ہوتی ہے اور الفاظ دوسرے کے، جذبات اپنی چیز ہوتی ہے، الفاظ دوسرے کے۔ اب دوسرے کے الفاظوں میں اپنے جذبات کو بھی پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کرم سے ہمارے پاس ایک ایسے نعت خان تشریف فرما ہے جن کا اگر میں نام نہ بھی لوں تو آپ پہچان لیں گے، میرے نہایت ہی معزز اور ہر دل عزیز نعت خان جناب حافظ جناب سید سبیع الدین رحمانی صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات جس کا میرے دل پر بڑا اثر ہے، ظاہر ہے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے سائے میں بہت سفر کرتے ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے جاتے ہیں، لیکن آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر، یہاں کا نظم و نسق دیکھ کر، یہاں حاضرین کی تعداد دیکھ کر، میں اپنے بھائی حضرت شاہ عبدالحق صاحب سے اب یہی کہہ رہا تھا
کہ اس مجمع کا وقار اور اس مجمع کا اعتماد اور عزم دیگر تمام مجموعوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے نائب کی محنت بھی ہے اور آپ لوگوں کی شعوری کوشش بھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا اور اس نظم و ضبط کو قائم و دائم رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا آنا بھی یہاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت مجھے دو حصوں میں ملا ہے، پہلا شاید ایپیٹائٹر کی طرح ہے اور دوسرا قدرے بہتر ہے، لیکن بہرحال چونکہ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہاں کا طریقہ ہے، تو جہاں کا طریقہ ہو، جیسا دیس ویسا بھیس کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں پڑھنے کا اہتمام ہو۔ مجھ سے جو حکم دیا گیا، جو فرمائشیں کی گئیں، اس میں سب سے پہلا کلام وہ ہے جو اللہ رب العزت کے دربار میں طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے چوتھے چکر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے شعر کہے ہوئے بہت دن ہو گئے، کچھ عطا فرما دے۔ یہ تیسرے چکر کی دعا تھی، اور چوتھے چکر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشعار کا نزول کہنا شروع کیا۔ اللہ کی کبریائی کا بیان ہماری زبان پر جاری ہوا، اسی لیے میلاد کی ہر تقریب کو اللہ کے ذکر سے معطر ہونا چاہیے۔ مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دیکھو خانہ کعبہ کو میری آنکھوں سے اور محسوس کرو اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا خیال حرم کعبہ میں ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، مل کر اللہ اکبر۔ اگر میں نے مل کر کہا ہے تو میں چاہتا ہوں نفع آپ کو بھی پہنچ جائے جو مجھ تک پہنچ گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جس نے ایک بار اللہ اکبر، ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا۔ اجتماعی عبادات کا کیف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ذوق بڑھتا ہے۔ ان علماء کی موجودگی میں، ان صوفیاء کی موجودگی میں ہمارا یہ ذوق بڑھے گا تو اس پر انعام بھی بڑھے گا۔ مل کر کوشش کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں
رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شعر سنیے، ایک تجربہ جو ہم سب کو ہوتا ہے، لیکن شاعر تجربے کو زبان دے دیتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرا احساس تھا، اس نے بیان کر دیا۔ شعر پیش کرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما یا رسول بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ادب والا منظر دیکھو، اللہ ہم سب کو حرمین کی حاضری عطا فرمائے، لیکن ادب سے عطا فرمائے، ادب سے عطا فرمائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے
مولا مل کر تیرے کا